वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो ब्रॉडकास्टिंग से भी मुंसलिक रहे हैं, कॉलम भी लिखते रहे हैं। 6 किताबें इनकी जो हैं वो पब्लिश हुई हैं, जिनमें से एक पंजाबी की है और वो कुछ शायरी की हैं और कुछ जो हैं वो फिर आप कह लें कि सफ़र नवीसी और इस तरह की चीज़ों की। एक शेर के साथ मैं इनके शेर के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगी। ये दिल पगला दीवाना था, एक लड़की से याराना था, फिर प्यार में हम नाकाम हुए, बस इतना सा अफसाना था। सो मेरे साथ हैं अमीन कुंजाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए। बहुत ये अच्छा। बड़ा मुझे अच्छा लगा सर वर्क। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि कोई खूबसूरत सी लड़की के बजाय एक मासूम से लड़के की तस्वीर है आपके सर वर्क में। कभी हम खूबसूरत थे। अच्छा, ये आपने अपनी तस्वीर जो है बनाई हुई है? जी जी। अच्छा वाह, ज़बरदस्त। और बैकग्राउंड में एक लड़की भी है वो जो बाहया सी बाहया लड़की। सी है तो। अच्छा, और बाहया का मतलब ये है कि वो आपने वो चिलमन में ही रह सकती हैं। अच्छा, आपने सिर्फ उनकी आंखें देखी थी क्या? हाँ, बात तो आंखों से शुरू होती है, आपको पता है। पहला चोर दरवाज़ा आंख है। मोबाइल तो अब आए ना, तो जो पहला चोर दरवाज़ा अज़ल से रहा है वो आंख है। आई टू आई कॉन्टैक्ट, बातचीत आंखों से हुई। और मेरा पंजाबी का शेर है कि चाटी विच मदानी औखी, दिल दी मैल मुकानी औखी, अखीं पेचे लड़ जाते ने, ला के तोड़ने बाणी औखी। पेचा तो लग जाता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट चल पड़ता है, लेकिन उसको कैरी करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सही। तो फिर आपके साथ क्या हुआ? जो होता है सबके साथ। क्योंकि ये शेर ने ही बता दिया कि बस इतना सा अफसाना था। सही। तो ये फिर सारी शायरी इसी एक प्रोसेस में की है? देखिए फरा, बात यह है कि मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपका पहला प्यार होता है ना, या पहला जो आपका एक इंसान होता है, वो उसको आप भूल नहीं सकते। फिर उसके प्रतों में, उसके शैडो में आप दूसरे लोगों में तकसीम होते हो कि यार ये उसमें ये उसकी आंखें थी, उसके यार बाल ऐसे थे। तो फिर कुछ ना कुछ उसकी तलाश में ही कुछ और शख्सियात और लोगों से आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं। यानी आप मतलब पहले इश्क के ही असीर रहते हैं। मेन पहला ही होता है। सही। उसको उसके शैडो में फिर तो अब वो भी तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार इश्क तो मुझे अब हुआ है, पहले तो ऐसे ही था। नहीं, मैं समझता हूँ कि इश्क एक ही होता है, लेकिन उसको वो ना मिलने की वजह से फिर वो ढूंढता है मुख्तलिफ शख्सियात में। सही। और वो फिर उसमें उसकी आगोश या उसमें रहना चाहता है, लेकिन फिर वहाँ भी नहीं उसको मिलता। तो फिर वो तू नहीं और सही, और नहीं और सही, सही, उसमें फिर वो हो जाता है खजल। ठीक है, पंजाबी का एक खजल का लफ्ज़ सही आपने यूज़ किया। अच्छा, मुझे बताएं कि कॉलम्स भी लिखे आप? जी बिल्कुल लिखे जी। तो वो तो सोशल इश्यूज़ पे और वो करंट अफेयर्स पे मैं लिखता था जी। हाँ जी बिल्कुल। और वो इसलिए लिखे कि बचपन में हमारे यहाँ अखबार रोज़नामा जंग आया करता था, तो हम उस वक्त ज़ेड सुलैरी और ऐसे लोगों के कॉलम पढ़ा करते थे। पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब, नकार खाने में जमीलुद्दीन आली साहब, फिर इब्न इंशा साहब के। तो हमारे अंदर भी एक ख्वाहिश थी कि मुल्क के लिए कुछ लिखें यार। जो फीलिंग आती थी कि हर दौर में यही रहा कि जो भी हमारे आए सरबराहान या बड़े लोग, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आ गया हूँ, अब मुल्क ठीक हो जाएगा। चूँकि मुल्क तबाही के गड़े पर खड़ा हुआ था, मैंने ब्रेक लगा ली है। हम मान जाते थे कि यार अच्छा शुक्र है कोई तो अब आया कि अब हम, लेकिन यकीन माने कि निस्फ़ सदी से ज़्यादा हो गया मुझे भी, आज तक हम वहीं पे हैं। और ये बड़ा मेरा एक दुख है, एक कलमिया है मेरा ज़ाती। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। हाँ, जाहिर है हर मुहिब्बे वतन जो शहरी है जी बिल्कुल, उसका ये अलमिया है, उसका ये दुख है। और ये एक जनरेशनल ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा है जो कि हम सब के नसीब में आया है। कि हमारे बड़े भी यही सुनते जो है ज़िंदगियाँ गुजार गए, हम भी यही सुनते ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो भी यही सुनते कि मुल्क जो है वो बड़े नाजुक हालात में है। और नतीजा ये है कि फिर अब ये जो जनरेशन है
یہ کہتی ہے بس بھاگو یہاں سے. وہ ہجرت میں چلے گئے. جی تو یہ ایک بہت بدقسمتی ہے, بہت المی بڑی, ہے, بہت بڑی. لیکن یہ جو جس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں سارے لوگ, وہ بھی ایک المی ہے. اچھا المی ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے بچپن سے طے کر لیا تھا کہ میں نے بس شاعری کرنی ہے اور یہ براڈ کاسٹنگ کرنی ہے اور کالمز لکھنے؟ بالکل. ایکچولی میرا جو مائنڈ سیٹ تھا نا جی, مجھے بچپن سے ریڈیو کا بہت شوق تھا. میں ریڈیو سنتا تھا, اور وہ بھی پاکستان ریڈیو, اور اس کے علاوہ اپنے ہمسایہ ملک کے ریڈیو. تو مجھے موسیقی اور گانوں سے, شاعری سے, اور پھر اشفاق احمد صاحب کا میں بہت بڑا کہہ لیں مداح بھی ہوں, اور ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں, اور ان کا شاگرد ہوں. آج کے لوگ تو, بچے تو آج کے ان کا زاویہ پڑھ کے اشفاق احمد بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے ان کے گھر میں رہ کے ماجی بانو قدسیہ کے ہاں 121 ماڈل ٹاؤن میں بابا جی کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہاں پہ میں ممتاز مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کچھ سیکھا ہے خاموشی سے. تب ہم بچے تھے, ینگ تھے, لیکن کچھ ان کی چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں, اور وہ یہی تھیں کہ یار خیر ونڈو, دیتے وچوں دینا ہے. اور وہ ضروری نہیں کہ آپ پیسے دیں, آپ مسکراہٹ دے سکتے ہیں, آپ نالج دے سکتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس خیر ہے نا, اور اس میں مارکیٹنگ نہ کریں, سودا نہ کریں گیو اینڈ ٹیک کا, دے دیو, اور اس کی واپسی کی امید نہ رکھو. یہ میں نے سیکھا ہے, اور یہی میں 42 ایئرز ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. تو آپ کی ان سے ملاقات کیسے ہوئی, اور کیسے آپ, مطلب وہ تو اپنے ٹائم کے سٹارز تھے, بہت بڑے لوگ تھے, افسانہ نگار تھے, اشفاق صاحب جو ہیں بہت, مطلب جنرل ضیاء تک, اور سب بڑے بڑے ایوانوں میں ان کی بات سنی جاتی تھی, مانی جاتی تھی. ہی واز ناٹ somebody جو کہ بہت دیکھیں, یہ میرے ساتھ فرق یہ رہا ہے کہ رب کا کمال ہے کہ میں نے جس شخصیت کو چاہا نہ ملنا, جس ہستی کے ساتھ خواہش کی ہے, وہ بھلے فرح حسین ہو یا اشفاق احمد ہو, مجھے رب نے وہاں تک پہنچا دیا. اچھا, یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. آف کورس, یہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا رب کا ایک خاص کرم ہے. اچھا, یقین مانیں, میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں, میں کوئی بہت بڑا کوئی کہہ لیں بیوروکریٹ نہیں ہوں, نہ میں وردی والا ہوں, تو نہ میں وڈا افسر شاہی ہوں. آئی ایم جسٹ اے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس پرسن. لیکن ایک چیز ہے, آنیسٹی, اور ایک ارج کہ یار میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ حاصل کرنا ہے, میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. اور میں نے جب پہلی دفعہ میں گیا تھا ریڈیو پاکستان 303 پشاور روڈ 82 میں, تو میں بیساکھیوں پہ تھا. بیساکھیوں پہ کیوں تھا؟ تو مجھے ایک چوٹ لگی تھی بچپن میں, اس وجہ سے آئی ایم اے فزیکل ڈسیبل ناؤ, اینڈ اٹس سنس 1972. تو میں نے پھر جتنا ٹائم گزارا تو میں نے ریڈیو سنا, پاکستان ٹیلی ویژن دیکھا, اور اس کے کمال کے لوگوں کو میں نے اپنا وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے اپنے ہیں, جو وہاں پہ ایکٹ کرتے تھے ڈراموں میں, جو لکھتے تھے. اس میں ضیاء محی الدین صاحب تھے, طارق عزیز تھے, معین اختر تھے, خالد عباس ڈار تھے. یہ وہ لیجنڈ تھے جن سے میں نے سیکھا. بانو ماجی سے میرا اسلام آباد میں جانا ہوتا تھا, ممتاز مفتی صاحب کا گھر تھا, اکسی مفتی میرا دوست تھا, وہ گو کہ میرے سے 10-15 سال بڑا ہے, لیکن ہماری ایک کیمسٹری ملتی تھی. تو وہاں پہ ہم جایا کرتے تھے بابا جی کے گھر, مفتی صاحب کے, وہاں اشفاق بابا جی آتے تھے, وہاں صدیقہ بیگم آتی تھیں, وہاں پہ بانو ماجی آتی تھیں, وہاں پہ مسعود قریشی صاحب آتے تھے. تو وہاں پہ انٹلیکٹ ہوتے تھے, اور ہم وہ لوگ تھے کہ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں نا, خاموشی سے نیچے بیٹھے ہوئے چپ کر کے صرف ان کی باتیں سننی, کنسیو کرنی. تو میرے اندر وہاں پہ ایک دفعہ اشفاق صاحب نے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا یار ریڈیو ایک ایسا میڈیا ہے کہ جس پہ آپ نے شہزادہ سلیم بننا ہے نا, تو آپ کو کپڑوں کی نہیں, کاسٹیوم کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک بنین اور ایک پجامے بھی شہزادہ سلیم کو پلے کر سکتے ہیں.
تو میں نے اس دن سے سوچا یار میں ریڈیو کروں گا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ ٹی وی میں شاید مجھے کوئی لے نہ لے لیکن یہاں تو میں سب کچھ اپنی چیزیں اپنی خواہشیں پوری کر سکتا ہوں. صحیح. اور پھر میں نے وہی فالو کیا. پھر آپ نے ریڈیو جوائن میں نے ریڈیو کیا. کتنے سال ریڈیو کیا؟ آئی ایم اسٹل میں کر رہا ہوں ابھی بھی. میں اب پنجابی ایک شو کرتا ہوں ہر بدھ کو صبح 10 سے 12 بجے لائیو. اچھا. ترنجن. ہاں. اور اس میں پنجابی سے گل بات کرتا ہوں. ترنجن کا مطلب کیا ہے؟ ترنجن کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ جڑیاں ساڈیاں بیبیاں پنڈاں وچ ویڑے چ بہندیاں سن نا شام دے ویلے چرخا ڈا کے. ہاں. ٹھیک ہے نا. تے اوتھے ماواں انہاں نال سکھاندیاں سن کوئی سوئی دھاگا نال او پونی چلانی چرخا. وہ ایک ماحول بنا ہوتا تھا. اس کو ترنجن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے پنجاب کا ایک اسپیشل کلچر ہے اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھائیں. کیسے دیکھا ہے آپ نے ریڈیو کو بھی؟ پچھلے دنوں ریڈیو کا ڈے بھی گزرا ہے اور براڈ کاسٹنگ ڈے جسے کہتے ہیں کہ ریڈیو کی کیا اہمیت ہے لوگوں کی زندگی. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ. مائک بہت اسٹرانگ ہے. آپ کا کیسا یہ سفر اتنے سارے سالوں میں ٹی وی آیا, ریڈیو تھوڑا پیچھے گیا, سوشل میڈیا آ گیا, اب ریڈیو کی کیا اہمیت ہے, کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی ریڈیو نے اپنی اہمیت قائم رکھی ہوئی ہے. اب وہ ایف ایم میں آ گیا. آپ یقین کریں کہ آپ بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوگے آپ ریڈیو ہی آن کرتے ہوگے. آپ نے اب سی ڈی اور کیسٹ کو چھوڑ دیا ہے عام آدمی نے, چونکہ ایف ایم اتنا اسٹرانگ اور اچھا مل گیا ہے میڈیا کہ اس پہ آپ کو اردو کے گانے بھی مل جاتے ہیں, پنجابی کے بھی اسٹیشنز مل جاتے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. اور ریڈیو اور مائک کی وائس بڑی اسٹرانگ ہے اور بہت دور تک جاتی ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریٹین کر رہا ہے؟ وہ اپنا اس میں فرق نہیں پڑا, گو کہ ہمارے ذہنوں میں فرق پڑا, کیونکہ ہم قوم جو ہے نا احساس کمتری والی قوم ہے. نہیں, بہت ساری جو آپشنز اچھے گانوں کی ہیں یا اچھی انفارمیشن یا اچھی غیر جانبدار گفتگو کی ہیں, وہ بعض اوقات ہمیں پھر ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے, سوشل میڈیا کے آنے سے دنیا آزاد ہو گئی ہے نا. نہیں, وہ تو آزاد ہوئی ہے. ہر ایک کا اپنا جو رائے ہے یا نقطۂ نظر ہے وہ اس کو کہنے کی آزادی رکھتا ہے اور اس کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے. تو آپ کو وہاں پہ پھر مختلف لوگوں کے نظریات, ان کے خیالات, ان کے عقائد, ان کی رائے زیادہ آپ سن سکتے ہیں, ان بائس, انفلٹرڈ. سو یہ ایک بڑی نئی چیز ہے جو کہ براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی ویژن میں نہیں ہے. سو یہ دونوں میڈیمز ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب اس چیلنج کا سامنا نہیں کر پا رہے. نہیں فرح, آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا آ گیا نا, آئی ایم سوری ٹو سے, اس میں کچرا بہت ہے. یا تو آپ باعث ہو کے نہ کام کریں, نیوٹرل کریں, لیکن بینگ اے ہسٹورین اسٹوڈنٹ ہسٹری کے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ باعث ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اگر میں تاریخ بھی لکھوں گا نا تو میں باعث ہو کے لکھوں گا, بھلے میں کہوں کہ میں بہت غیر جانبدار ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. چونکہ اس کے لائکس اور ڈس لائکس آئیں گے اس کی رائٹنگ میں, اس کے بولنے میں, اس کے ریفلیکشنز میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو آپ کا ہے نا سوشل میڈیا, اس میں بھی آپ کو پھر ایک سائن آف انٹروگیشن آتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے, زیادہ انجوائے کس کو کیا ہے, کالم لکھنے کو, براڈ کاسٹنگ کو, ریڈیو کے ساتھ منسلک ہونے کو, آواز کے ساتھ اپنا کام کرنے کو, یا پھر شاعری کو؟ اب کمال کی بات یہ ہے کہ شاید میں نالائق بڑھا رہا ہوں کہ میں نے ہر جگہ تھوڑا تھوڑا وہ کام کیا ہے. میں نے این سی اے لاہور میں بھی کام کیا ہے ایز اے میوزیکالوجی سپروائزر 2 سال, 2017-2018. اور جعفری صاحب وہاں کے پرنسپل تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں کی جو نئے بچے ہیں وہ ایک فیوژن کرنا چاہتے ہیں جیز کے ساتھ کلاسیکل بندشوں کو. تو اب آج کے میرے بچے جو ہیں وہ جو میوزک کی وہ پڑھتے ہیں وہ اے بی سی کے ساتھ کرتے ہیں. جی جی, نوٹیشنز کے ساتھ نوٹیشنز جو ہوتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو سارے گاما پادا نیسا, اس کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں. تو وہ بھی نوٹیشنز, لیکن وہ لکھی ہوئی نہیں وہ ہے, لکھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے کہا یار ان کو یہ سمجھ نہیں آئیں گی جو بندشیں ہم نے اساتذہ نے دی ہیں, ان بندشوں کو پہلے ان کو سمجھاؤ, پھر اس کا ٹرانسلیشن لیرسس میں
آسان اردو میں کرو. تو آپ کا میوزک سے کوئی ہے تعلق؟ تھوڑا بہت جی، چونکہ میں نے یہ عالم شوق کا کیا ہے خواجہ نجم الحسن صاحب کے ساتھ اے ٹی وی سے. تقریباً مور دین 30 پروگرامس میں نے یہاں کیے ہیں ٹھیک. ایز اے کریٹک. اس میں جو گائک کا آتا تھا نئے بچے، اور وہ ٹریبیوٹ کا ایک پروگرام تھا جس میں کہ کبھی میڈم نور جہاں، کبھی خان صاحب مہندی حسن خان صاحب. تو ان میں ہم لوگ بیٹھتے تھے اور پھر وہ خواجہ صاحب پوچھتے تھے کہ اس آپ رائے بتائیں کسی گانے، کسی موسیقی، کسی موسیقار، کسی شاعر کے بارے میں. لیکن وہ جسے کہتے ہیں سیکھنا کہ کلاسیکل کا علم ہو، پتہ ہو کہ یہ راگ غلط اٹھایا ہے. سچ میں نے جو سیکھا ہے نا جی، وہ میں نے اپنے اون پہ سیکھا ہے. اچھا. اور وہ میں نے، آپ یعنی مطلب سنوئیے ہیں، اچھا لسنر. یس آف کورس. اے گڈ لسنر. یس آف کورس. میرے کان اچھے ہیں سماعت کے لیے. ٹھیک. اور اس میں میں نے روشن آرا بیگم، استاد امانت علی خان پٹیالہ گھرانے والے، استاد اسلامت علی خان شام 84 والے، اس کے بعد گوالیار گھرانہ شگن، عبدالقادر شگن صاحب کا. تو ان لوگوں کو میں نے سنا ہے. جی جی جی. اور خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب، ان کو. تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنا، سننا اور ان سے کنسیو کرنا. جی جی. یہ ایک اپنا ایک نالج ہے. ہاں. اور آپ میرے ساتھ اگر بات کریں کسی بھی ٹاپک پہ تو الحمدللہ آئی کین. آپ کے ساتھ میں کسی اسپورٹ پہ، موسیقی پہ، کرنٹ افیئر پہ، آپ جو میرے سے بات کریں آئی کین. ٹھیک. الحمدللہ. بالکل صحیح. سو ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.